अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीम मदनी सूरह अहज़ाब का तारुफ हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। 3 आयत का मुताला हमने कर लिया था। अब देखिए आयत नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माँ नहीं जअलल्लाहु बनाए अल्लाह ने लिरजुलिम मिन क़ल्बैनी किसी आदमी के लिए, ली यानी लिए, रजुल आदमी शख्स, में क़ल्बैनी क़ल्ब का तस्निया 2 की जमा, 2 क़ल्ब 2 दिल, फी जौफ़िही के सीने में। जौफ वैसे तो पेट को या अंदरूनी हिस्से को, खोखली चीज को, खाने को भी कहा जाता, अंदरूनी खला। इंसान के धड़ में, इंसान के सीने में अल्लाह ताला ने 2 दिल नहीं बनाए, तो ये बात कही जा रही है। और फिर कहा गया वमा जाला, और नहीं बनाया, अज़वाजकुमुल्लाई तुज़ाहिरूना, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर लेते हो। इसकी हम तफसील इंशाल्लाह समझते हैं। अज़वाजकुम के वैसे तो हमें पता है ज़ौज स्पॉस को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है अज़वाजकुमुल्लाई। अल्लाई का जो लफ्ज है, जैसे अल्लज़ीना हम पढ़ते रहते हैं, इसके माने वो लोग जो या वो लोग जिन्हें होते हैं, उसी का मुअन्नस है औरतों के लिए। तो इस वजह से अज़वाज का यहाँ पे बीवियां तर्जुमा किया जाएगा कि उनकी बीवियों को अल्लाह ताला ने जिनसे तुम ज़िहार कर लेते हो। ये ज़िहार करना क्या था कि उनको अपनी माँ की तरह कहना। मिन हुन्ना, उनको उनमें से जिनसे तुम ज़िहार करते हो, उम्महातिकुम तुम्हारी माएँ, उन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी मायनी बना दिया। और फिर कहा जा रहा वमा जाला, तीसरी बात, और नहीं बनाया अदइयाकुम। अदइया दायुन की जमा, दाल ऐन, ये दायुन उर्दू में हम मुँह बोला बेटा जिसको कहते हैं, ले पालक जिसका इंसान ने दावा कर लिया हो कि ये मेरा बेटा है, कि उसकी जमा अदइया आ रही है। तो तुम्हारे मुँह बोले बेटों को अल्लाह ताला ने अबनाअकुम तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। ज़ालिकुम ये तुम, कौलुकुम बात तुम्हारी, बि अफ़वाहिकुम, अफ़वाह, अफ़वाह का जो लफ्ज़ है तो फम की जमा, फमो की जमा, मुंह के लिए, तुम्हारे मुंह को, तुम्हारे मुंह से निकली हुई ये बात है। वल्लाहु, और अल्लाह, यक़ूलुल हक़ फरमाता है सच, अल हक़ अल्लाह ताला कहने वाला है, वहुवा और वो, यहदिस सबील हिदायत देता है, अस्सबील की तरफ, असल रास्ते की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। अब यहाँ जो बात शुरू हो रही है आयत में, आगे आने वाले अहकामात की, असल में उसको तमहीद कहा जा सकता, वो बात समझाने के लिए पहले ये दूसरी बातें समझाई गई। सबसे पहली बात ये कही गई कि अल्लाह ने इंसान के सीने में 2 दिल नहीं रखे, एक ही दिल है, एक ही तरह के ख्यालात होंगे, 2 बिल्कुल मुतज़ाद, बिल्कुल अपोजिट ख्यालात उसमें जमा नहीं हो सकते। और एक ही वक्त में एक इंसान के दिल में कुफर भी हो और वो नेकुकार भी हो, या ये कि बदकार भी हो और मोमिन भी हो, या काफिर भी हो। हकीकत तो बहरहाल एक ही रहेगी, इंसान तो एक ही है, या मोमिन है या काफिर है। काफिर अपने आप को मोमिन कहे तो मोमिन नहीं बन जाएगा, कोई मोमिन को काफिर कहे तो वो काफिर नहीं बन जाएगा। ऐसे भी होते हैं लोग जो अपने अंदर 2 या उससे भी ज़ायद शख्सियत को पालना अपना कमाल समझते हैं, बहुत ही कोई बड़ी बात है, हमारी इतनी शख्सियतें हैं। हालांकि ये असल में तो दिल की खराबी और बीमारी है, उसकी इस्लाह की जरूरत है। एक मोमिन का अकीदा, उसकी फिक्र, उसके इरादे, उसके अमल एक दूसरे के हम आहंग होते हैं। अल्लाह ताला के आगे झुका हुआ है, मोमिन है, वो हमेशा हर जगह हर हाल में वो मोमिन ही है, उसी तरह का उसका अमल है। वो बात यहाँ पे समझाई गई। जो इस तरह का दावा करे कि मेरे पास 2 दिल हैं, मैं कई शख्सियत का हामिल हूँ, असल में तो एक बिल्कुल गलत दावा है। और फिर उसी तरह से फिर कहा जाता कि वमा जाला अज़वाजकुम, और नहीं बनाया उसने तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो, उन्हें माए नहीं बनाया। तज़ाहिरूना का जो लफ्ज़ है ज़हारा, ज़हारा वैसे तो पीठ को कहते हैं, उसी से ज़िहार की इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी। तो ज़ाहिरूना मिन हुन्ना, जिनसे तुम ज़िहार करते हो। अल्लाह ताला ने नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो, तुम्हारी माए उम्महातिकुम। अब ये बुरी रस्म असल में क्या थी कि कभी ऐसा होता कि कोई शख्स
بیوی کو سخت غصے میں جیسے کہہ ڈالتا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے. ایک تو طلاق دینا ہوتا، غصے میں آ کے طلاق دے دے. طلاق میں پھر رجوع کے بھی امکانات ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ بات کہہ دینا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی. طلاق سے بھی زیادہ اسے سمجھا جاتا تھا. دوبارہ اس بیوی سے رجوع کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اب یہاں پہ زہار کے بارے میں احکامات نہیں آ رہے ہیں، لیکن بس حقیقت بتا دی گئی کہ بیوی تو بیوی ہی رہے گی. یہ بات اصل میں سمجھانا ہے کہ زبان سے تم جو بات کہہ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے. اس طرح کہہ دینے سے، جس طرح دو دل ہیں کہنے سے دو دل نہیں بن جاتے، اسی طرح تمہارے یہ کہنے سے کہ بیوی ماں بن گئی وہ ماں نہیں بن جاتی. حقیقت تو بس حقیقت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو حق ہی کہنے والا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں معاشرے کا جیسے نورم بن چکی ہوں، کسی چیز کی کراہت ایک عرصے سے دل میں بیٹھی ہوئی ہو، اب ان کے پاس یہ پتہ نہیں کب سے یہ قانون چلا آ رہا ہوگا زہار کا، سوچیں عرب معاشرے میں، اور وہ ان کو تو اب ایک دفعہ منہ سے وہ بات نکل گئی تب تو ان کو بالکل بیوی حرامی محسوس ہوتی ہو. اور ایسے جو چیزیں معاشرے میں چلی آ رہی ہوں ان کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا. لیکن اب شریعت نازل ہو رہی تھی، جاہلانہ معاشرے کی ساری بیجا پابندیوں سے انسانوں کو آزاد کیا جا رہا تھا. اس وجہ سے یہاں پہ وہ بات ہی بتا دی گئی. اپنی مختصر بات یہاں ہے، لیکن آگے چل کر جب ایک صحابیہ خالہ بنت ثعلبہ ان کا نام تھا، ان سے ان کے شوہر نے زہار کر لیا. اگرچہ وہ خود بھی علیحدگی نہیں چاہتے تھے، جذبات میں ہوتا ہے نا، ایک دم ایک بات کہہ دی، چھوٹے بچے ہیں، گھر بار ہے، کچھ گھر ختم تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اب وہ صحابیہ بھی بے حد پریشان تھی، اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی اور حضور سے فریاد کر رہی تھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے. تو سورہ مجادلہ میں پھر اس کے تفصیلی احکامات آئے. سورہ مجادلہ شروع ہی اس طرح ہوتی ہے، قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جدل کر رہی تھی. ایک عورت اپنے رب سے دعا کر رہی ہو، وہ کہاں پہنچتی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کا قول بھی آتا ہے کہ میں سامنے دیکھ رہی تھی کہ وہ جو آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں سن نہیں سکی، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پہ ان کی بات سن لی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پہ سورہ مجادلہ میں کہا بھی گیا کہ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے اور دیکھنے والا ہے. اور پھر وہی بات بتا دی گئی کہ زہار کرنے والوں کی بیویاں ان کے مائیں نہیں ہیں. مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، جن سے وہ پیدا ہوئے، وہی اصل ان کی مائیں ہیں. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ، وہاں پہ کہا گیا منکرم من القولی، بالکل ہی منکر کہتے تو کیسی ناگوار، بری، ناپسندیدہ بات ہے جو وہ کہتے ہیں. اور کہا گیا وزورا، اور جھوٹی بات، وہ جھوٹی بات کہتے ہیں. اب یہ بات اگرچہ بالکل جھوٹی تھی جو وہ کہتے تھے، حقیقت تو نہیں بدلتی، لیکن یہ جھوٹی اور گندی بات زبان سے نکالنے کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا. سورہ مجادلہ میں اس کی اگلی آیات میں پھر احکامات آئے کہ اب بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. جو غلام نہ پائے، ایک پہلے ہی جو تھا کفارہ، وہ غلام آزاد کرنا آسان چیز نہیں تھی، ہر ایک کر بھی نہیں سکتا تھا کہ ہر ایک غلام بھی ہو، یا پھر اتنے پیسے وہ خرچ کرے کسی کو لے، کسی اور کو آزاد کروانے کے لیے کسی کے غلام کو. تو وہ ایک تو بات تھی کہ یا تو وہ کرے، پہلی بات بلکہ وہی تھی. یہ بات بھی ہم سمجھتے رہے ہیں کہ اسی طرح کے کفاروں کے ذریعے سے کس طرح بار بار ترغیب دلائی گئی غلامی کا خاتمہ، اس طرح آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ ہوا. غلام آزاد ہوتے گئے کہ لوگوں نے اپنے لیے، اپنے نیکیاں کمانے کے لیے، کبھی اپنے کفاروں کے لیے غلام آزاد کیے. اور اگر غلام نہ پائے تو پھر کیا کرے؟ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، یعنی بغیر ناغہ کیے ایک ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھنا. درمیان میں اگر ناغہ کیا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، دوبارہ سے پھر پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوتے ہیں. وہ رکھے، پورے 2 مہینے کے روزے ایک ساتھ رکھے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور یہ جو کفارہ تھا کہ اس کو بیوی کو اب ہاتھ لگانے سے پہلے، کھانے کے پہلے بتا دیا گیا، یہاں بھی کہہ دیا گیا، سورہ مجادلہ میں بھی کہہ دیا گیا
کہ وہ نہیں ہے، تمہاری بات جھوٹی ہے، وہ تو ماں نہیں بنی. لیکن یہ بات منہ سے نکالنے کا ایک طرح سے کفارہ اس کو کہہ سکتے ہیں، سزا سے زیادہ. لیکن اس کا نتیجہ دیکھنا ہوگا، یہ پہلے کرے تب پھر اب ہاتھ لگا سکتا ہے اپنی بیوی کو. اب اس بات پہ بھی ذرا غور کیجئے کہ ایک جھوٹ جو جذبات اور غصے کی حالت میں زبان سے نکل گیا، جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، اس کا جو کفارہ کتنا بھاری کفارہ بتایا جا رہا ہے. اسی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ زبان سے نکلنے والے ہر جھوٹ پر کیسے کیسے کفاروں کی ضرورت ہوگی. اس طرح کی بغیر سوچے سمجھے یا کبھی جذبات میں جو بات انسان کہہ جاتا ہے، غلط بات، وہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے. ان سخت احکامات ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں زہار کی مصیبت سے نجات دلی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس پر اتنی ناپسندیدگی کے اظہار کے بعد تو پھر کوئی مومن جرأت ہی کیسے کر سکتا تھا. الحمدللہ کیسے گھر خاندان اس کی وجہ سے محفوظ ہو گئے. مذاہب میں جو بگاڑ پیدا ہوئے یا ابھی بھی ہو سکتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا تو ہے ہی، جو اصل احکامات ہیں اس کو بھلا دیا، چھوڑ دیا. لیکن حرام میں پڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو احکامات کو پیچھے چھوڑتے ہیں یا حرام چیزیں اختیار کرنے لگتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں کو انسان حرام کر لیتے ہیں. بیجا پابندیاں عائد کر کر کے اتنا جیسے مذہب کو بوجھل بنا دیتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اس پر چلنا ممکن نہیں رہتا. شروع میں ہو سکتا کچھ اچھی نیت سے کہ لوگوں کو محفوظ رکھا جائے، تھوڑا سا احکامات کو سخت کریں، دوسرے آگے جا کر اس کو اور سخت کر دیں اور سخت کر دیں اور خامخواہ کی پابندیاں لگا دیں. عرب میں بھی جو دین ابراہیمی کے نام پہ وہ جس مذہب پہ چل رہے تھے، اسی طرح کی کتنی پابندیاں ان کے پاس تھیں. اسی طرح یہود و نصارہ میں بھی بے حساب پابندیاں آ چکی تھیں. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کتنی جگہ حلال کو حرام نہیں کرو کی بات کتنی دفعہ آتی ہے. حرام کو حلال کرنے سے زیادہ حلال کو حرام نہیں کرو، کھاؤ پیو جو اللہ نے حلال کیا اسے کھاؤ. اس پر زیادہ تنبیہ کی گئی کہ حلال چیزوں کو اپنے پر حرام نہ کر لیا جائے. اب یہاں بھی یہی بات تھی کہ بیوی حرام نہیں ہے، اس کو حرام کر لیتے تھے ایسی غلط بات زبان سے نکال کر. اور اس کے بعد اب پھر ایک اور جاہلانہ رسم کی اصلاح ہوتی ہے. کہا گیا وما جعلا، اور نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے. اب جس طرح زبان سے کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن سکتی، اسی طرح زبان سے کہہ دینے سے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا. کہا جا رہا ہے ذالکم قولکم، یہ تو بات ہے تمہاری، تم بس زبان سے کہی تمہاری ایک بات ہے، بافواہکم تمہارے منہ سے بس نکل رہی ہے. عرب جاہلیت میں جسے بیٹا یا بھائی کہہ دیا ہو اسے بالکل حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. اپنی زبان جو دے دیں اس کی حفاظت بھی کرتے تھے، اس بات کی جو بات کہہ دی وہ اسی طرح سے اس کو پورا کر رہی ہیں. تو جو بیٹا کہہ دیتے تو وہ تو بالکل اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. ولدیت بھی وہی پکاری جانے لگتی، جیسے زید بن حارثہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، تو لوگ انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے. لیکن جہاں خون کا رشتہ، رحم کا رشتہ نہ ہو، اس سے حقیقی بیٹے کی طرح تعلقات رکھنے میں بہت سارے خرابیوں کے اندیشے تھے. اسلامی معاشرے کو پاکیزہ اور ہر برائی اور خرابی سے پاک رکھنے، انسانوں کو دلوں کی بیماری سے بچانے کے لیے جو احکامات دیے جا رہے تھے، اس کے راستے میں یہ رسومات بڑی رکاوٹ تھی. اسی لیے کہہ دیا گیا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو بس تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اور واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات ہی کہنے والا ہے. وہو یہدی السبیل، السبیل کی طرف وہ ہدایت دیتا ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، وہ اس کی طرف وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. ہماری شریعت ہمیں ایک کیسا بہترین معاشرتی نظام عطا کرتی ہے. کچھ رشتے رحم کے ہیں جن میں فطری محبت اور تعلق بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، فطری طور پہ رکھا ہوا ہے نا. پھر اہل خاندان جیسے پاکیزہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. پھر کچھ رشتے نکاح کے ذریعے بنتے ہیں، وہ بھی آپس میں احترام و محبت اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ آپس کے تعلقات اس کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں.
رضائی رشتوں میں بھی احترام و محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ان سارے رشتوں میں سے کون سے رشتے ہیں جو آپس میں محرم ہیں، جن کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا؟ یہ محرم رشتے وہ ہیں نا جو قریبی ہیں، جن کے ساتھ اس طرح کا قریبی تعلق ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل سورہ نور میں بھی آ چکی، اس صورت میں بھی آگے آئے گی، لیکن ان میں اس فہرست میں منہ بولے رشتے تو کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ منہ بولا بیٹا اور ماں اور بہنیں تو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اسی طرح منہ بولی بیٹی باپ اور بھائیوں کے لیے نامحرم ہے۔ جب نامحرم ہوں اور ساتھ بھائی بہنوں کی طرح رہ رہے ہوں یا ماں باپ بیٹی کی طرح رہ رہے ہوں تو یہ سوچے کتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ لگنا، ایک دوسرے کے ساتھ قریب بیٹھنا، وہ ساری چیزیں کیسے کیسے فتنوں کا باعث ہو سکتی ہیں۔ وراثت میں انہیں حصہ دینا بھی اصل حقدار کے ساتھ ناانصافی ہے کہ انہیں بیٹا کہہ کر انہیں بھی حصہ دے رہے ہوں تو ظاہر ہے جو اصل حقدار ہے اس کا حق مارا جائے گا۔ اسی لیے یہاں پہ صاف صاف بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ تو حق کہنے والا ہے، وہ تمہیں راستہ دکھا رہا ہے، تمہاری رہنمائی کرنے والا ہے۔ جس طرح بیوی کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح جو اولاد نہیں ہے اسے اولاد کا درجہ دینے سے وہ اولاد نہیں بن سکتی۔ اس معاملے میں اور بھی پھر ہدایت ہوتی ہے۔ دیکھیے اگلی آیت 5، آیت نمبر 5، ادعوہم، پکارو ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے ساتھ، ان کے باپ کے نام کے ساتھ انہیں بلاؤ، ہوا وہی، اقسطو، الف زبر آ جو ہے تفضیل کا، کہ وہ زیادہ انصاف کی بات ہے، زیادہ صحیح بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، پس اگر نہ تم جانو، تمہیں نہ پتا ہو، آباءہم، ان کے باپوں کا، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں تم پر، جناح، جو گناہ، فیما، اس میں، فیما اخطأتم، جس میں غلطی ہوئی تم سے، بھی ساتھ اس کے، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو ارادے سے کیا، عمدن جو کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، ارادتاً تم نے جو بات کہی اس سے پکڑو گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ادعوہم، جیسے انہیں پکارو، جو اصل حکم جیسے یہ کہ ان کی ولدیت نہیں بدل دو، پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کی اولاد ہیں، وہ چیز اصل اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، وہ منصفانہ بات ہے۔ اور اس حکم کے بعد ہی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو، زید بن محمد جو پکارا کرتے تھے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حدیث میں اس بات کی بھی سخت ممانعت ہے کہ ولدیت کسی اور کے ساتھ منسوب ہو۔ بخاری اور مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کے ساتھ منسوب کیا، جیسے کسی اور کو اپنا باپ کہا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اپنا نسب ایسے ہی بدل دیں، سمجھے اپنے خاندان پہ شرم آ رہی ہے، وہ ان کی عزت نہیں ہے دنیا میں، کوئی باعزت کے ساتھ اپنا نسب ملانا چاہ رہے ہیں، اسے باپ کہہ رہے ہیں، اس پہ جنت ہی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رشتے بنائے، وہ اس کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح سے انہیں یاد کرنا چاہیے، وہی نام انہیں دینا چاہیے، وہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر خاص سچویشن کے لیے بھی، کوئی خاص ایسا ہو سکتا ہے، ایسے مواقع ہوں، اس کے لیے بھی ہدایت آ رہی ہے، جو اس وقت بھی پیش آتی رہتی تھی اور ابھی بھی آ ہی سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے ان آباءہم، ان کے باپوں کو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بہت ہی ہوتا تھا، غلام کہاں سے کب بچپن میں پکڑے گئے، کس قبیلے سے کہاں پکڑے گئے تھے، کہاں کہاں وہ بکے، اور اب ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ پھر آزاد ہو گئے ہوں اور نام پتہ ہی نہیں باپ کا، تو کیا کہا جائے انہیں۔ ان کے پاس تو کئی مواقع ایسے ہوتے ہی تھے۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی لاوارث بچے کو پناہ دے دی، اپنا بچہ بنا لیا، ایڈی سینٹر سے جا کے بچوں کو لوگ لے لیتے، مگر کتنے بچے ایسے تھے جو بس کہیں سے اٹھا لیے گئے ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ وہ ان کے والدین کون تھے، کوئی خبر نہیں۔ تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے اب کیا کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی
غلط والدیت کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کے کہ اب انہیں ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کا اپنا نام دے دیں، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بس تمہارے دینی بھائی ہیں اور موالی ہیں۔ موالی مولا کی جمع ہے۔ مولا کے معنی ہوتے دوست، مددگار، آقا۔ آزاد کردہ غلام کو بھی کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے بے حساب غلاموں کو آزاد کیا، پھر کچھ کو اپنی سرپرستی میں بھی لیا۔ اس وقت کا نظام جس طرح کا تھا، غلام آزاد بھی کر دیں تو وہ جائے کہاں، تو آزاد کرنے کے بعد بھی اکثر اسی خاندان کے حصہ رہتا تھا۔ پہلے تو جیسے بیٹا بنا لیا اور وردیت ان کے ساتھ لگ گئی، لیکن اب یہ حکم آنے کے بعد انہیں صرف موالی جیسے کہا گیا۔ صحابہ کرام نے کیا بھی، بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، کچھ کو اپنی سرپرستی میں لیا اور ان کے نام کے ساتھ مشہور بھی ہوئے، جیسے سالم مولا ابو حذیفہ صحابی ہیں۔ سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں بیٹے کی طرح ہی بنا لیا تھا، پہلے بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ پھر اس طرح کہلائے سالم مولا حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یعنی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر پتہ نہیں ہے تب بھی جیسے ولدیت دی نہیں جائے، بس وہ تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں گناہ تم پر، فیما اس میں اخطأتم بھی، کہ جو غلطی ہوئی تم سے، جو تم غلطی کرو، غلطی سے جو ہو جائے، نادانستہ جو بات کہو، اس پر تمہیں کوئی گرفت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ یا کسی کو بیٹا بیٹی کہنا، بس بیٹا بیٹی کہہ رہے ہیں لیکن اپنی طرف منسوب کرنا مقصود نہیں ہے، تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب یہ قوانین ہمارے رحیم و کریم آقا کے دیے ہوئے ہیں، وہ جو سمیع بصیر الحکیم بھی ہے۔ ان احکامات کے آنے سے پہلے جو غلطیاں ہوتی رہیں ان پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس وقت تک احکام ہی نہیں آئے تھے تو وہ تو کوئی غلطیوں میں شمار ہی نہیں کیا گیا انہیں، اور بعد میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسا بچہ جسے خبر ہی نہیں کہ اسے کسی نے گود لیا تھا، وہ تو انہیں اپنے حقیقی والدین ہی سمجھتا رہا، وہاں ظاہر ہے اس کی پکڑ نہیں ہے، وہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ غلطی بس ہو گئی، غلطی سے بیٹا اس نے سمجھا ہوا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اب بھی احکامات جو آ رہے ہیں، ان سے جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ایک تو یہ بات بالکل ظاہر بھی ہے کہ کسی کو پیار سے بیٹا بیٹی کہنا وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں بھی کئی الفاظ ملتے ہیں، آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو میرے بیٹے کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں۔ اس طرح بیٹا کہنا محبت سے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمدن کہنے کی وجہ بات یہاں ہو رہی ہے کہ اس کو سچ مچ بیٹا ہی کہہ رہے ہوں، بیٹی کہہ رہے ہوں، وہ غلطیاں ہیں۔ اور یہ احکامات سامنے آنے سے پہلے تو جو غلطیاں ہوتی رہی ہوں اور پھر بعد میں بھی ہو ہی سکتی ہیں، کوئی مواقع ایسے ہوں، کوئی سچویشن ایسی ہو جس کی وجہ سے وہ کرنا پڑے، تو کہا جاتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انجانے میں غلطی ہو گئی، کوئی سچویشن ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جیسے یہاں کے بھی قوانین میں ہو سکتا ہے کہ بچے کو اڈاپٹ کریں تو لاسٹ نیم دینا پڑے، یا یہ کہ پتہ نہیں تھا کہ اس حکم کا نہیں پتا تھا، پہلے ہی نام دے چکے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہ آیات ویسے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو گود لینے یا اڈاپشن سے منع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مشہور واقعہ آپ کو سنا ہی ہوگا، عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں۔ تو اس طرح سے کہہ دینا وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور خصوصاً ضرورت مندوں اور یتیموں کو لے کر پالنا تو بڑی نیکی کا کام ہے۔ صحابہ کرام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خاص طور پہ کئی یتیموں کی سرپرستی کی، اس بارے میں مشہور حدیث بھی ہے، یاد بھی ہوگی آپ کو، ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور بدتر گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو اور اس سے بدترین سلوک ہوتا ہو۔ اور پھر بخاری کی حدیث کہ میں اور یتیم کا سرپرست ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا آخرت میں سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب حاصل ہو جانا، کس کے لیے؟ جس نے یتیم کی سرپرستی کی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اڈاپٹ کرنا، گود لینا کسی کو، وہ کتنی بہترین چیز بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اڈاپشن کی جو بہترین صورت ہے وہ یہ کہ ایک تو وہ بچہ جو یتیم اور ضرورت مند ہو اسے دیا جائے،
اور اسے اپنے اصل والدین کا علم ہو، اسے پتا ہو، اسے دھوکے میں نہ رکھا جائے، شروع سے ان کو ماں باپ سمجھتا رہے. ویسے نفسیاتی طور پہ بھی بہت ہی برا ہوتا ہے جب بعد میں جا کر پتا چلتا ہے. تو پہلے سے ہی پتا ہو کہ وہ لیا ہوا ہے، وہ اڈاپٹڈ بچہ ہے، یہ معلوم ہی ہونا چاہیے. جہاں مجبوری ہو، والدین کا علم نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اطمینان بھی دلا دیا، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 دیکھیے، آیت 6، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ حقدار ہے. اولا کا جو لفظ ہے وہ ولی سے اس میں تفضیل ہے. ولی تو قریبی دوست، جب اولا کہیں تو وہ بہت زیادہ بہتر، زیادہ قریب ہے. بالمؤمنین، مومنوں پر، مومنین کے لیے، مومنین کے ساتھ، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے، وازواجہ، اور اس کی بیویاں. ہو کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ امہاتہم، مائیں ہیں ان کی. ہم کا اشارہ یہاں پہ مومنین کی طرف ہو رہا ہے، وہ مومنین کی مائیں ہیں. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ امہات المومنین ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، رحم کے جو رشتہ دار ہیں، بعضہم، بعض ان کے، اولا ببعض، زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ. یعنی آپس میں اولو الارحام جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا کہ آپ بہت اولا ہیں، لیکن وہ حق ایک طرح کا ہے، لیکن اولو الارحام کا بھی ایک اپنا حق ہے، وہ بھی بعض کے لیے اولا ہے، زیادہ حقدار ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. من المؤمنین، مومنین، والمہاجرین، اور مہاجرین سے، یعنی ان کی نسبت اولو الارحام کا حق زیادہ بنتا ہے. اللہ، یہ کہ ان تفعلوا، یہ کہ تم کرو، الی، طرف ان کی، اولیاءکم، اپنے دوستوں سے، معروفہ یعنی نیک سلوک، یعنی اپنے اولیاء سے جن کو تم اپنا ولی سمجھتے ہو ان کے ساتھ تم ویسے نیک سلوک کر سکتے ہو، لیکن اولو الارحام اولا ہے، وہ ان کا حق ہے. اب یہاں کیسا یونیک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے، مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے مختلف، سب سے بالا تر ہے. وہ تعلق سوچیں، جب یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ذات ہی سب سے زیادہ، اپنا نفس ہی انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اسی کا حق سب سے پہلا حق ہے. اور جب اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر، تو پھر تو اور سارے انسانوں سے زیادہ ہو گیا. خود بخود ہی سمجھ میں آتی ہے بات کہ ساری محبتیں، سارے تعلق جو دنیا میں ہیں اپنی ذات ہی کے لیے تو ہیں، اور اپنے ہی نفس سے بھی زیادہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تو پھر ظاہر ہے سارے ہی رشتوں، سارے انسانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حق رکھتے ہیں. اس تعلق کی پھر دو صورتیں ہیں، دو پہلو اس تعلق کے ہم سمجھتے ہیں، اور دونوں ہی اولا ہیں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے اپنے نفس، اپنی ذات سے بھی زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے مومنین کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ، ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ کو اپنے ماں باپ اور اولاد بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں. یعنی دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور اسی طرح مومنین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہمارے نفس سے بھی زیادہ ہے. اب یہ دونوں باتیں اہم ہیں، اور بلکہ ہمارے ایمان کا، مسلمان ہونے کا لازمی تقاضا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کیسے ان سے بھی بڑھ کر ان کے خیر خواہ تھے، اس کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اپنی کتاب میں ہی دے دی ہے. سورہ توبہ کی آیت 128 ہے، 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ دیکھو لوگو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو خود ہی، ایک تو یہ کہ رسول من انفسکم جو خود ہی تم میں سے ہے اور تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے.
اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، اور یہ کہ رؤوف الرحیم، ایمان لانے والوں کے لیے وہ بہت شفیق، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھیں، جو رؤوف الرحیم کی صفات قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے لیے، اپنے رسول کے لیے وہ صفات استعمال کی۔ وہ مومنین کے لیے وہ اس طرح سے شفیق اور رحیم ہے، اتنی ان پہ شفقت کرنے والے ہیں، حریص ہے ان کے لیے کوئی وہ نقصان میں نہ پڑے۔ ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ مومنین کوئی تکلیف اٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دینے والی ہے۔ ویسے تو اللہ کی گواہی سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے، کہ جو قرآن کی آیت ہی ہمیں بتا رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سیرت کو دیکھیں، کس طرح آپ کے پاس کچھ نہ ہو مگر سائل کوئی ہو، ہر حاجت مند کے لیے آپ کے ہاتھ کھلے رہتے تھے۔ آپ چادریں کوڑے، وہی ایک چادر آپ کے پاس ہے، کوئی مانگتا ہے آپ عطا کر دیتے ہیں، خود کے پاس محروم ہو گئے، چادر ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے ادھار لے کر اوڑھنی پڑی ہے، لیکن اس کے سوال کو رد نہیں کیا۔ اپنی محبوب بیٹی کے ہاتھ میں چھالے آ گئے ہیں، لیکن ان کی ضرورت پوری کرنے سے پہلے دوسرے مسلمانوں کی فکر ہے۔ مومنین تو کیا، ساری عمر دشمنی کرنے اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے والا جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس تک کے لیے بھی آپ کی رحمت میں ذرا کمی نہیں آتی۔ اس کی موت پر اس کے بیٹے، جو ان کا بھی نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، مخلص مومن بھی تھے، ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اس کو عنایت کر دیتے ہیں۔ وہ جو اتنا بڑا دین کا دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، تکلیفیں اذیتیں پہنچانے والا، بلکہ اس کی نماز تک پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے روک دیا جاتا۔ اور ذرا سوچیں، اپنے رب کی عبادتیں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذوق و شوق کے لحاظ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی امت کی آسانیوں کا پہلے خیال ہوتا تھا۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ تراویح پڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبوب ہو سکتا تھا۔ آج ہمیں اس قدر پسند ہے، نفل ہونے کے باوجود مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن صرف اس خیال سے کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مشکل نہ ہو جائے، آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا، نہیں پڑھائی تراویح۔ معراج کے موقع پر بار بار نماز میں کمی کی بات ہی یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 50 نمازیں دن میں کیا مشکل تھیں، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار درخواست کرنا وہ زیادہ مشکل کام تھا، لیکن اپنے امت کی خاطر بار بار درخواست کر کے 5 نمازیں کروائیں۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمارے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہمارے لیے خیر خواہ تھے۔ ہمارا نفس بھی ہمارا اتنا خیر خواہ نہیں ہے، ہمارا نفس تو خود ہمیں کیسی تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی تباہی کے سامان ہمارے لیے کرتا ہی رہتا ہے۔ بلکہ سوچیں تو اگر ہم یہ بات جانتے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں کیسے رؤوف و رحیم تھے، ہماری بھلائی کے کیسے حریص تھے، تب ہی وہ اطاعت ممکن بھی ہے جو ایمان پر قائم رہنے کے لیے لازمی ہے۔ ابھی آگے سورہ احزاب ہی میں، سورہ احزاب کی آیت 36 میں آ رہا ہے کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، نہیں ہے، یعنی زیب نہیں دیتا کسی مومن اور مومنہ کو، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر ان کے معاملے میں انہیں کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا کسی چیز کا۔ جب فیصلہ کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے، تو مومنین کوئی اختیار ان کے پاس باقی نہیں رہ جاتا، یعنی وہ بات انہیں ماننی ہی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اس طرح سے اطاعت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ شرح السنہ میں ایک حدیث بھی ہے، عبداللہ بن عمرو کی روایت، کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہوائے نفس، یعنی اس کی خواہشات، میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو ہدایت کے تابع ہو جانا لازمی ہے، اپنے نفس کو یہ تابع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اس طرح عمل کرنا ہے۔ اور وہ کس وقت ہو سکتی ہے یہ بات ہم جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنے محبت کرنے والے تھے، کتنے ہمارے خیر خواہ تھے، جو حکم آپ نے دیا ہماری خیر خواہی کے لیے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر بھروسہ ہو آپ کے خیر خواہی پر،
تبھی وہ اطاعت ہو سکتی ہے۔ ایک بچے کو جب پتہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کیسے اس کے خیر خواہ ہیں، جو بات وہ کہیں گے اسی کے بھلے کے لیے کہیں گے، تبھی وہ ان کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بلکہ کسی پہ بھی، جیسے کام ہی کسی سے لے رہے ہوں، اپنا ڈاکٹر ہی ہے، اپنا وکیل ہی ہے، اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، ہمارے لیے مخلص نہیں ہے، بلکہ ماں باپ تک بھی جو بھی ہوں وہ سب بہرحال انسان ہیں، نہ تو ان کا علم کامل ہو سکتا ہے نہ عقل، اور وہ خود ہم سے زیادہ اپنے نفس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے جس سے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہو، کسی نفسانیت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جو حکم ہے، جو ہدایت ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، تو ہمارے لیے پھر جھک جانا کتنا آسان ہے۔ اور پھر یہ جو بات کہی گئی النبی اولا بالمؤمنین کا دوسرا پہلو یہ، دوسرا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک سے بلکہ اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں۔ حدیث میں بھی اس کے لیے ہمیں ہدایت ملتی ہی ہے۔ ایک حدیث وہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے تمام انسانوں سے، اپنے والدین سے بھی زیادہ عزیز ہیں سوائے میری ذات کے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں بھی تمہاری اپنے نفس سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ حضرت عمر فوراً ہی فرماتے ہیں کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت ہونے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہوں، سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولا ہیں ان کے نفس سے بھی زیادہ، اور جب ایسی محبت ہو اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ، تبھی وہ اطاعت ہو سکتی ہے جیسے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت، وہ بھی ایک لمبا موضوع ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیت ہم نے ابھی دیکھی وہ انشاءاللہ آگے اس پہ اور بات ہم کرتے ہیں، اس کو سمجھیں گے۔ اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب جیسا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مخصوص تعلق مومنین سے ہے، اس کی وجہ سے ازواج مطہرات کا یہ درجہ ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ اب یہ کہنے سے مراد اصل ان کا تعظیم اور تکریم کے لحاظ سے مائیں ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پر ہر مسلمان کے جذبات ازواج مطہرات کے معاملے میں بھی وہی ہونے چاہیے جو بیٹوں کے دل میں اپنی ماؤں کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کی عظمت کا ایسا احساس ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکیں۔ اسی صورت میں آگے وہ حکم بھی آ ہی رہا ہے کہ نہ یہ جائز ہے کہ آپ کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تم نکاح کرو۔ لیکن دوسرے احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں تھیں، مسلمان ان کے لیے غیر محرم تھے جن سے وہ پردہ کرتی تھیں، ان کے رشتہ دار دوسرے مسلمانوں کے رشتہ دار نہیں تھے، جیسے خالہ، ماموں وغیرہ۔ یہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں دوسرے مسلمانوں کے لیے سب بہنیں بن جائیں، شادی نہ ہو سکتی، ایسی بات نہیں تھی۔ نہ میراث کے احکامات میں کوئی ان کا حق تھا۔ دل میں جو عظمت کا، احترام کا وہ تعلق جیسا ماں اور اولاد کا ہوتا ہے، وہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بعضهم اولیٰ بعض، رشتہ دار اولو الارحام جو ہے ایک دوسرے کے لیے وہ زیادہ اولا ہے، ان کا حق زیادہ ہے۔ اب اہل ایمان کا نبی اکرم سے جیسا یونیک تعلق ہے، ایسا خاص منفرد رشتہ ہے جو کسی اور انسان سے ہو نہیں سکتا، اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی امہات المومنین کا درجہ حاصل ہوا۔ لیکن اولو الارحام کا، رحم کے رشتوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ تو ویسے ہی رہیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ مومنوں کا آپس میں بھی ایک خاص تعلق ہے، وہ ساری احادیث بھی آپ کو یاد ہی ہوں گی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک جسم کی طرح کہیں کہا گیا کہ ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے، ایک دیوار کی طرح کی بات بھی حدیث میں آتی ہے، گویا آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ مسلمانوں کے خیر خواہ نہ ہونے کی بات، ان کے لیے وہی جو پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے، تو یہ سب تو ہے۔ لیکن اس عام اخوت کے رشتے کے علاوہ ایک خاص ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مواخات قائم کی تھی. مواخات کا لفظ وہ اخوت سے ہیں. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی قرار دیا گیا. کچھ انصار کے لیے ایک سے زیادہ بھائی بھی مقرر کیے گئے. تو وہ ایک عارضی نظام تھا، ٹیمپرری اختیار کیا گیا طریقہ، کیونکہ مہاجر جو آ رہے تھے مدینے اپنا گھر بار مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر مدینے ہجرت کر رہے تھے، اور انصار ان کی مدد دل و جان سے کرنے کے لیے اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھے. تو مہاجرین کو اس طرح سے گھر کا ٹھکانہ اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع مل گیا. اب لوگ اسے بھی بالکل حقیقی بھائیوں ہی کی طرح سمجھ رہے تھے، گویا وہ وراثت میں بھی حقدار ہو جائیں گے. یہاں وہ غلط فہمی بھی دور کر دی گئی. اگرچہ انصار نے ایثار کی اور اخوت کا حق ادا کرنے کی بہترین مثالیں چھوڑی ہیں. تربیت یافتہ مہاجرین کے ذریعے ان کی تربیت بھی ہوئی انصار کی، لیکن جو مسلم حقوق رشتہ داروں کے ہیں وہ تو ویسے ہی رہیں گے. یہ بتایا جا رہا ہے وراثت انہیں نہیں جا سکتی. اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق میں کمی کر کے ان کی مدد نہیں ہو سکتی. کوئی خیرات تک بھی اس صورت میں صحیح نہیں ہوگی کہ کوئی اپنے بال بچوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کی ضروریات پوری نہ کرے اور دوسروں کو دیتا پھرے. یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے حق زیادہ ہیں. اللہ کی اس عظیم کتاب میں انسانوں کے آپس کے حقوق کی بات کس تفصیل اور کس باریکی سے کی جاتی ہے، اس پہ غور کیجئے. اللہ کے رسول کا کیا حق ہے، اہل بیت کا کیا حق ہے، اپنے اقربا کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جیسے سوچیں اپنی اولاد بہت نافرمان ہو، باپ کو اس پر بہت غصہ کسی وقت آ گیا، منہ بولا بیٹا بہت خدمت گزار ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو وراثت سے محروم کر کے منہ بولے بیٹے کو وارث بنا دیا جائے، اس کی کوئی اجازت نہیں. یا دوسرے رشتہ داروں سے بہت تکلیفیں پہنچتی رہیں، ان سے تعلق نہیں توڑے جا سکتے. لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا. کہا گیا الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، لیکن یہ کہ یہ مدد ہو تو سکتی لیکن معروف طریقے سے، اپنے حدود میں، اپنے اقربا کے ضروریات پوری کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد انہیں بھی دیے جا سکتے ہیں. اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کر سکتے ہیں، وصیت بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن صرف 1/3 حصے میں سے. اب یہاں رشتہ داروں کے حقوق کی بات ہے، لیکن اس کی اہمیت پر ہم بات کرتے رہے بھی ہیں بہت، اور آگے بھی آتی رہے گی. لیکن اب یہاں پہ بس یہ دیکھ لیں جو آیت ختم ہو رہی ہے کس بات پر، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. یہ اولو الارحام کا ایک دوسرے پر حق رکھنے کی بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے وہ بھی، اور یا پھر یہ کہ سورہ نساء میں جو وراثت کے قوانین کی تفصیل آتی ہے اسے بھی سمجھا گیا. اس کے اللہ کی اس کتاب میں بھی نہیں ہمیں ملتے ہیں اس کے احکامات، اقربا کے، رشتہ داروں کے حقوق. ان احکامات کی اہمیت کی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ کتاب اللہ کے احکامات پر ہمیں کس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے. ان احکامات کو جاننے کی فکر نہ کرنا، اسے نظر انداز کرنا، جانتے بوجھتے اس کے خلاف عمل کرنا کیسا مجرمانہ عمل ہے. بڑی بات ہے نا جب یہ کہا جائے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی بات ہے، اس کی ویسے ہمارے پاس قدر ہو، اس کی اہمیت ہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے اپنے رب کے احکامات پر پابند رہنا آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.